बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। गौता में बमबारी जारी, मरने वालों की तादाद 300 हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हालात नाकाबिल बयान हैं। सीरिया की फौज गौता में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। रशिया ने कहा हालात के लिए अल नुसरा जिम्मेदार है। अफरीन में बशार के हामी फाइटर्स और तुर्क सिपाही आमने सामने। YPG ने कहा सीरियन फौज फर्ज अदा कर रही है। मालदीव में इमरजेंसी बढ़ाने पर हिंदुस्तान फिक्रमंद, कहा जमहूरियत को फौरी बहाल किया जाए। साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते हुए असरात के बीच बांग्लादेश ने कहा बीजिंग से ताल्लुकात पर हिंदुस्तान परेशान ना हो। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की LOC से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर उड़ान, संगीन खिलाफ वर्जी से हलचल। जस्टिन ट्रूडो ने की अमरिंदर सिंह से मुलाकात, कनाडा में खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों का मसला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अदाकारा प्रिया प्रकाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया के गौता में 4 दिनों की बमबारी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 300 हो गई है। सरकारी फौज की बमबारी इतवार को शुरू हुई थी, जो 4 शंबे तक भी जारी रही। 2013 के बाद से 4 दिनों के वक्फे में मरने वालों की यह सबसे बड़ी तादाद बताई गई है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली तंजीम ने यह दावा किया। बरतानिया से काम करने वाली इस तंजीम ने कहा कि सिर्फ मंगल के दिन एक दिन में 106 लोग हलाक हुए। 4 दिन की बमबारी के दौरान हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने इन हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर ने कहा कि वो गौता में हॉस्पिटल्स पर वहशतनाक हमलों की खबरों से सख्ते में है। मरने वालों में कई औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों की तादाद सैकड़ों में बताई गई है। गौता से 4 शंबे को भी रॉकेट हमलों और बैरल बमों से हमलों की खबरें मिली हैं। बताया गया कि 4 शंबे के हमलों में कम से कम 24 लोग हलाक हुए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि गौता में जंगी जराइम किए जा रहे हैं। गौता के दोमा इलाके में रहने वाले एक शख्स के हवाले से कहा गया कि हम मरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रशिया की वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने बताया कि गौता में हथियारों से लैस गैर कानूनी ग्रुप्स भी बमबारी कर रहे हैं, जिनमें आबादी वाले इलाकों, होटल्स और रशिया के एक इमदादी मरकज को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर की अपील करते हुए कहा कि सिविलियंस के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। आलमी इदारे ने कहा कि गौता में एलेपो के हालात दोहराए जा रहे हैं। अल जजीरा चैनल ने गौता से मकामी लोगों के हवाले से बताया कि हमने हमारे इलाके में हर तरह की शलबारी देखी है। शहर के आसमान पर जंगी हवाई जहाज मुसलसल उड़ान भर रहे हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सरकारी फौज गौता में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और जमीनी ऑपरेशन से पहले ये हमले किए जा रहे हैं। गौता 2013 से सरकारी फौज की घेराबंदी में है, जो सीरिया में मिलिटेंट्स के कंट्रोल वाले बचे कुछ इलाकों में से एक है, जो दमिश्क के करीब है। सीरिया की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखते हुए दमिश्क और आसपास के इलाकों में सिविलियंस पर दहशतगर्द हमलों का मसला उठाया और आलमी इदारे से कहा कि वो उन मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करे जो हथियारों से लैस दहशतगर्द ग्रुपों की मदद कर रहे हैं और उन्हें हथियार पहुंचा रहे हैं। सीरिया की वजारत खारजा ने यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल को ये खत लिखे। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने अल नुसरा फ्रंट पर इल्जाम लगाया है कि वो गौता के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अल नुसरा फ्रंट के मिलिटेंट्स गौता से सिविलियंस को निकालने की कोशिशों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रहे हैं।
غوطہ میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے بی بی سی نے بتایا کہ صورتحال بہت خراب ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا نے غوطہ کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ڈاکٹر وسام نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا، دوائیں، آسرا کچھ بھی نہیں ہے. ہر منٹ یہاں 10 سے 20 ہوائی حملے ہو رہے ہیں. سیریا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ علاقے کو دہشت گردوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس پر سویلینز کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا ہے. ڈاکٹر وسام نے کہا کہ ان حملوں میں دکانوں، بازار، ہاسپٹل، سکولز اور مسجدوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ میں کسی کا علاج کرتا ہوں اور وہ 1-2 دن میں پھر سے زخمی ہو کر آ جاتا ہے. خبر ہے کہ سیریا کی بشار الاسد حکومت کے ایک اتحادی فورس پر افرین میں ترکی کی فوج نے حملہ کیا. یہ خطرناک صورتحال ہے جس کے نتیجے میں سیریا اور ترکی کی فوجوں کے درمیان بھیانک ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے. الجزیرہ نے بتایا کہ 20 گاڑیوں کا ایک قافلہ حکومت کے حامی فائٹرز کے ساتھ کردوں کے کنٹرول والے افرین میں داخل ہوا، لیکن انہیں ترکی کی شلباری کا سامنا کرنا پڑا. سیریا کی سرکاری ٹیلی ویژن پر حکومت کے حامی سپاہیوں کو افرین میں دکھایا گیا. کردوں کی فوج وائی پی جی کے ترجمان نوری محمود نے ایک بیان میں کہا کہ سیریا کی فوج اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور سرحد پر تعیناتی کے لیے سپاہیوں کا روانہ کیا ہے تاکہ سیریا کی سرحدوں اور سیریا کی زمین کی حفاظت ہو سکے. سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا کہ تقریباً 20 فوجی گاڑیاں بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر قریبی گاؤں نوبول سے افرین میں داخل ہوئیں. ان گاڑیوں پر درجنوں والنٹیئر سوار ہیں جو سیریا کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور حکومت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان نے تصدیق کی کہ منگل کو سینکڑوں والنٹیئرز افرین میں داخل ہوئے. ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ترکی کی فوج نے سیریا کی والنٹیئر فورس پر وارننگ شاٹس فائر کیے. ترکی نے کہا کہ اگر سرکاری فوجیں کردوں کی مدد کریں گی تو ان سے مقابلہ کیا جائے گا. ترکی نے 20 جنوری کو کردوں کی فوج وائی پی جی کے خلاف ایک فوجی آپریشن شروع کیا ہے جسے شاخ زیتون کا نام دیا گیا ہے. ترکی نے کہا کہ وائی پی جی کے تعلق ترکی میں آزادی کی لڑائی لڑنے والی کرد تنظیم کے پی پی سے ہے. سیریا کے صدر بشار الاسد نے افرین میں ترک فوجوں کی موجودگی کو جارحیت قرار دیا ہے. غزہ میں جمعے کو اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں زخمی ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا. فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ 19 سالہ احمد محمد عبدالربو کی چہارشنبے کو ہاسپٹل میں موت ہو گئی جو پچھلے جمعے کو اسرائیلی فائرنگ میں زخمی ہوا تھا. حماس کے ایک عہدیدار سامی ابو زہری نے سوال کیا ہے کہ کیا فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس امن کے تعلق سے اپنے راستے کو تبدیل کریں گے. انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کے حالیہ بیانات کے پس منظر میں یہ بات کہی. ابو زہری نے ٹویٹر پر کہا کہ نکی ہیلی کے بیانات سے یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ فلسطینیوں کے تعلق سے بغض رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کم سے کم اب محمود عباس اپنی پالیسیوں کو بدلیں گے اور یہ بات محسوس کر لیں گے کہ امریکہ کے ساتھ امن کا پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے سعودی عرب اور اتحادیوں سے کہا کہ وہ یمن بحران پر ایران کے خلاف الزامات لگانا بند کرے. اس کے بجائے انہیں جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے اور یمنیوں کے درمیان بات چیت کا راستہ صاف کرنا چاہیے. حسن روحانی نے نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات بتائی. انہوں نے الحوثیوں کو ہتھیار دینے کے الزامات رد کر دیے اور کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے دعووں سے مسائل حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی. ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے مڈل ایسٹ کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ خطے کے لوگوں کو خود غیر ملکی دخل اندازی کے بغیر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے ایڈوائزر علی اکبر ولایتی نے اسپین کے وزیر خارجہ کے ساتھ تہران میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی. یمن کی ہادی حکومت کے وزیر اعظم احمد دغار نے ایک متحدہ یمن کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ متحدہ یمن پورے خطے کے لیے اور دنیا کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. انہوں نے ریاض میں امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات بتائی. ہادی حکومت کے وزیر اعظم نے یمن میں ایران کے رول پر بھی تنقید کی. ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران کی سیکیورٹی فورسز پر حالیہ حملے کی مذمت کی ہے. وہ ایک صوفی گروپ کے ارکان کے ہاتھوں 5 ایرانی سپاہیوں کی ہلاکت کا ذکر کر رہے تھے. ایک سرکاری میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ کسی بھی طرح کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بحرین میں انسانی حقوق کے کارکن نبیل رجب کو 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. ان پر ٹویٹر پر بحرین کی حکومت پر تنقید کرنے کا الزام ہے. انہوں نے یمن میں سعودی عرب کے حملوں پر بھی تنقید کی تھی. بتایا گیا کہ نبیل رجب کو افواہیں پھیلانے اور ایک پڑوسی ملک کی توہین کا قصوروار پایا گیا. بحرین کے سینٹر فار ہیومن رائٹس اور بحرین انسٹیٹیوٹ فار رائٹس اینڈ ڈیموکریسی نے نبیل رجب کو دی گئی سزا کی تصدیق کی. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ایک سینئر مددگار نے پولیس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے جس کے تحت وہ اپنے باس کے خلاف گواہی دیں گے. نتن یاہو کے خلاف کرپشن کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور پولیس کی ایک کمیٹی نے حال ہی میں ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے. نتن یاہو پر استعفے کے لیے زبردست دباؤ ہے لیکن انہوں نے اب تک استعفی دینے سے انکار کر دیا ہے.
عراق کی والنٹیئر فورس حاشد الشابی کے کمانڈر نے کہا کہ ملک میں IS کی شکست کے بعد امریکی سپاہیوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے سینئر کمانڈر ہادی الامیری نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ حاشد الشابی ملک کے معاملات میں غیر ملکی دخل اندازیوں کی اجازت نہیں دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شیجول افراسر. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. غوطہ میں بمباری جاری, مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا حالات ناقابل بیان ہیں. سیریا کی فوج غوطہ میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے. رشیا نے کہا حالات کے لیے النصرہ ذمہ دار ہے. افرین میں بشار کے حامی فائٹرز اور ترک سپاہی آمنے سامنے. YPG نے کہا سیرین فوج فرض ادا کر رہی ہے. مالدیپ میں ایمرجنسی بڑھانے پر ہندوستان فکر مند, کہا جمہوریت کو فوری بحال کیا جائے. ساؤتھ ایشیا میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثرات کے بیچ بنگلہ دیش نے کہا بیجنگ سے تعلقات پر ہندوستان پریشان نہ ہو. پاکستانی ہیلی کاپٹر کی LOC سے صرف 300 میٹر کی دوری پر اڑان, سنگین خلاف ورزی سے ہلچل. جسٹن ٹراڈیو نے کی امرندر سنگھ سے ملاقات, کینیڈا میں خالصتان تحریک کی سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا گیا. سپریم کورٹ نے ملیالم اداکارہ پریا پرکاش کے خلاف قانونی کارروائیوں پر روک لگا دی. ہندوستان نے مالدیپ میں ایمرجنسی کی مدت بڑھائے جانے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے ان حالات پر کافی تشویش ہے. مالدیپ کی پارلیمنٹ مجلس نے صدر عبداللہ یامین کی سفارش قبول کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی کی مدت اور 30 دنوں کے لیے بڑھا دی ہے. حالانکہ ہندوستان نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مالدیپ کو تیزی سے جمہوریت کے راستے پر لایا جائے اور وہاں قانون کی حکمرانی قائم ہو. وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایمرجنسی کی مدت بڑھائے جانے پر تکلیف ہوئی ہے. جس طرح سے پارلیمنٹ نے ایمرجنسی کی مدت بڑھائی ہے وہ مالدیپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ تشویش کی بات ہے. سیاسی عمل شروع کرنے میں دیری اور جمہوری اداروں کے کام کاج کو روکنے سے مالدیپ میں جمہوریت بحال کرنے میں اور دیر ہوگی. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جمہوری اداروں کو دستور کے مطابق شفاف طریقے سے کام کرنے دیا جائے. مالدیپ کی سپریم کورٹ نے سابق صدر محمد نشید اور بعض دوسرے اپوزیشن لیڈرز کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا, جس کے بعد صدر عبداللہ یامین نے ایمرجنسی لگا دی اور کئی اپوزیشن لیڈرز, کارکنوں اور ججوں کو گرفتار کیا. اس دوران ایک پریشان کرنے والی خبر یہ ہے کہ چائنا نے اپنے مزید 5 جنگی جہاز بحیر ہند یا انڈین اوشن کے علاقے میں تعینات کر دیے ہیں جو پہلے سے موجود وہاں چائنیز نیوی کے جہازوں کے ساتھ ہو جائیں گے. بتایا گیا کہ مالدیپ کے موجودہ صدر عبداللہ یامین چائنا کے حامی ہیں جبکہ سابق صدر نشید ہندوستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اس طرح مالدیپ کے حالات خطے کی جیو پولیٹکس کا میدان جنگ بنتے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ چائنا اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا کہ بیجنگ کے ساتھ تعاون کا مقصد صرف بنگلہ دیش کی ترقی ہے. خبروں میں کہا گیا کہ ہندوستانی جرنلسٹوں کے ایک ڈیلیگیشن نے منگل کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اس موقع پر شیخ حسینہ نے کہا کہ بنگلہ دیش ہر اس ملک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے جو بنگلہ دیش کی ترقی میں مدد دیتا ہو. شیخ حسینہ نے کہا کہ ہم سرمایہ کاری اور تعاون چاہتے ہیں, چاہے کوئی بھی ملک اس کی پیشکش کرے. ہمیں اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان, چائنا, جاپان, یہاں تک کہ مڈل ایسٹ کے ملک بھی تعاون کے لیے بنگلہ دیش کا رخ کر رہے ہیں. پاکستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر جموں کشمیر میں LOC کے بالکل قریب آ گیا اور ایک طرح سے بہت بڑی چھیڑخانی کی. فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستانی فوج کا ہیلی کاپٹر LOC سے صرف 300 میٹر کی دوری تک آ گیا اور وہاں تعینات ہندوستانی سپاہی اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ سکتے تھے. یہ واقعہ 4 شنبے کو دن کے 9:45 بجے سے 10 بجے کے درمیان پیش آیا. بتایا گیا کہ پاکستانی فوج کا ہیلی کاپٹر لائن آف کنٹرول کے قریب اڑان بھرنے کے بعد واپس چلا گیا. یہ ایک MI-17 ہیلی کاپٹر تھا جس نے پونچھ کے
یسرال علاقے کے بھولپور سیکٹر میں یہ خلاف ورزی کی۔ اس موقع پر فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ حالیہ عرصے میں سرحد پر کئی بار فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈیو نے امرتسر کی تاج ہوٹل میں چیف منسٹر پنجاب کیپٹن امرندر سنگھ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امرندر سنگھ نے سکھ ملیٹنسی کا مسئلہ اٹھایا۔ بتایا گیا کہ کینیڈا اور بعض دوسرے ملکوں سے خالصتان تحریک کے لیے فنڈنگ کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ جسٹن ٹروڈیو کا یہ دورہ تنازعات کا بھی شکار رہا ہے۔ کینیڈا کی میڈیا میں کہا گیا کہ جسٹن ٹروڈیو کو ایک ہفتے کے لمبے دورے کے دوران ہندوستان میں زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا میں سکھ ملیٹنٹس اور خالصتان تحریک کی سرگرمیوں سے ہندوستان ناراض ہے۔ جسٹن ٹروڈیو نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گولڈن ٹیمپل میں حاضری بھی دی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ اس سے پہلے آگرہ اور گجرات بھی گئے ہیں۔ سی بی آئی کی ایک عدالت نے عشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر کیس میں گجرات کے سابق ڈی جی پی پی پانڈے اور 3 دوسروں کو بری کر دیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج جے کے پانڈیا نے پی پانڈے کی درخواست اس بنیاد پر قبول کر لی کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ عشرت جہاں کے اغوا اور قتل میں شامل ہے۔ تامل سپر اسٹار کمل ہاسن نے مدورائی سے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے رامیشورم میں سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام مرحوم کے مکان کا دورہ کیا اور اس کے بعد مدورائی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ کمل ہاسن کے سیاست میں داخلے سے تمل ناڈو کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ انہیں سماج کے کئی گوشوں کی طرف سے تائید مل رہی ہے۔ سیاسی پارٹی شروع کرنے سے پہلے انہوں نے حال ہی میں ایک اور تامل سپر اسٹار رجنی کانت سے ملاقات کی تھی اور ان کا آشیرواد حاصل کیا تھا۔ کرناٹک سے تعلق رکھنے والا ایک ہندوستانی 25 سال سے سعودی عرب میں مسلسل کام کر رہا ہے اور اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسہ کمانے کے مقصد سے ان 25 سالوں کے دوران وہ کبھی اپنے گھر نہیں گیا۔ سید سعید محبوب 1992 میں اپنی بیوی اور 4 بیٹیوں کو چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب گئے تھے اور اس وقت ان کی عمر 42 سال تھی۔ محبوب نے سعودی عرب میں ٹیلر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ وہ رات دن محنت کرتے رہے تاکہ اپنی 4 بیٹیوں کو پڑھا سکیں اور ان کی شادی کر سکیں۔ ہندوستان میں لڑکیوں کی شادیاں ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ شادیوں پر ہونے والے خرچ اور جہیز کی لعنت ہے۔ محبوب کی یہ جدوجہد اور کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا ہمیں ایسی سماجی برائیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آسان نہیں بنانا چاہیے۔ محبوب کی عمر اب 65 سال ہے، لیکن اب بھی وہ پیسہ کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کی بیوی اور بیٹیوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ آئے۔ ہمارے سماج میں یہ ایک محبوب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی محبوب ہیں جو دنیا کی ایسی کڑوی حقیقتوں کی وجہ سے ایک طرح سے بنیادی ضرورتوں، ذہنی اور جذباتی سکون سے محروم ہیں۔ جس وقت محبوب اپنی بیوی بچوں کو بنگلورو میں چھوڑ کر سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے تھے، ان کی بیٹی وحیدہ ناز کی عمر صرف 3 سال تھی۔ اب وہ 28 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کو صرف تصویروں میں دیکھا ہے۔ اب محبوب کی بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کے والد واپس آ جائیں اور ان کی شادیوں کی فکر چھوڑ دیں۔ وہ اتنی محنت کرنے کے باوجود ہندوستان میں اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے، کیونکہ ان کے لیے بچیوں کو پڑھانا اور ان کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنا زیادہ اہم ہے۔ کیا محبوب کی یہ کہانی ہمارے سماج کے حساس دلوں کو چھو سکتی ہے اور ان میں تبدیلی لانے کے لیے تحریک پیدا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے ملیالم اداکارہ پریا پرکاش واریئر کے خلاف تمام قانونی کارروائیوں پر روک لگا دی ہے۔ حال ہی میں پریا کا ایک گیت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کے خلاف حیدرآباد کے فلک نما پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی تھی اور الزام لگایا گیا تھا کہ اس گیت سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ چیف جسٹس آف انڈیا دیپک مشرا کی قیادت والی 3 ججوں کی بینچ نے کسی بھی ریاست میں پریا اور فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے خلاف ایسی قانونی کارروائی پر روک لگا دی۔ ایڈوکیٹ حارث دیران نے کہا کہ خود پریا کی ریاست کیرالہ میں کوئی ایک بھی شکایت نہیں کی گئی۔ پریا نے اپنی درخواست میں کہا کہ ان کے خلاف شکایت غلط فہمی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ یہ کیرالہ کا ایک مشہور لوک گیت ہے جو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ملیالم گیت کا ترجمہ بھی پیش کیا اور کہا کہ شکایت کرنے والے اس گیت کے مطلب کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ گیت سب سے پہلے 1978 میں لکھا گیا تھا اور یہ کیرالہ کے مسلمانوں کا بہت مقبول اور پسندیدہ گیت ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غوطہ میں بمباری جاری، مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا حالات ناقابل بیان ہیں۔
सीरिया की फौज गौता में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। रशिया ने कहा हालात के लिए अल नुस्रा जिम्मेदार है। अफरीन में बशार के हामी फाइटर्स और तुर्क सिपाही आमने सामने। YPG ने कहा सीरियन फौज फर्ज अदा कर रही है। मालदीव में इमरजेंसी बढ़ाने पर हिंदुस्तान फिक्रमंद। कहा जमहूरियत को फौरी बहाल किया जाए। साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते हुए असरात के बीच बांग्लादेश ने कहा बीजिंग से ताल्लुकात पर हिंदुस्तान परेशान ना हो। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की LOC से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर उड़ान। संगीन खिलाफ वर्जी से हलचल। जस्टिन ट्रूडो ने की अमरिंदर सिंह से मुलाकात। कनाडा में खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों का मसला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अदाकारा प्रिया प्रकाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।